बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है तफ़हीमुल मसाइल। आप देख रहे हैं ARY-Q TV। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। इस प्रोग्राम के रूह रवां और आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर आप ARY-Q TV पर भी और रमज़ान ARY डिजिटल पर भी इनसे मुलाकातें करते रहते हैं। बहुत डिफरेंट अपना ओपिनियन रखते हैं और रिलीजियस वर्ल्ड में एक ओपिनियन मेकर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हूँ साहब? ठीक ठाक है। नाज़रीन कराम, इस्लाम अमन और सलामती का नाम है। इस्लाम में अदल है, इंसाफ है, मोहब्बत है, ख़ुव्वत है, भाईचारा है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। इस्लाम में इंसाफ ही इंसाफ है। इस्लाम में ये भी है, इस्लाम में वो भी। हम सुनते चले आए हैं और हम जानते भी हैं क्योंकि हम ज़ाहिर है इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन आज एक सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान में ये तमाम तर बातें कहाँ हैं? यानी कि ज़ाहिर है इस्लाम का मानने वाला तो एक तरफ है इस्लाम का मानना, एक तरफ है इस्लाम का जानना। तो ये तमाम तर बातों को मैं आज सवालिया निशान बना के मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है इस्लाम की बात हमने की है और इस्लाम के जो खसाइस हैं वो अनगिनत हैं। अगर मैं और आप बयान करें तो पूरा वक्त भी निकल जाए, खसाइस ख़त्म ना हो। क्वालिटीज़, अनलिमिटेड क्वालिटीज़। लेकिन जो इस्लाम का मानने वाला आज के दौर का मुसलमान या पिछले अदवार का, माजी कबील में भी देख लें आप, इसमें वो कहीं भी इन पर अमल करता हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी कि वो कहाँ है और ये तमाम तर बातें कहाँ हैं? मुसलमान कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत बात आपने की, अहम मौजू आपने इस वक्त एक तरह से तर्जुमानी की है उस हमारी कमज़ोरी की जो हम बिनहसुल कौम जिसमें मुब्तला हैं। इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि इस्लाम हर खूबी का ज़ामिन है। इस्लाम के अंदर हर पॉजिटिविटी मौजूद है, लेकिन मुसलमान में कहाँ है? ये वाकई एक अलमिया है। अगर हम गौर करें ना तो हम मतलब सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए या इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए सही तरीके से कि इस्लाम क्या फ़कत एक मुजर्रद और सरबस्ता अक़ीदे का नाम था या पूरे निज़ाम ज़िंदगी का नाम था? बिल्कुल पूरे निज़ाम हयात का नाम था। आप देखें कि सहाबाए कराम जहाँ भी गए इस्लाम की दावत लेकर तो उन्होंने क्या तारुफ़ पेश किया, क्या बात की। नजाशी का दरबार था, हरकुलिस के दरबार में गए, शराबील गए, हज़रत जाफ़र गए नजाशी के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि हम बुतों को पूछते थे, हम झूठ बोलते थे, हम धोखा देते थे, हम ये थे वगैरह 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 वगैरह। अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने हमें एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, उन्होंने हमें सच्चाई की दावत दी, उन्होंने हमें हुकूक की बात की, उन्होंने हमें इंसाफ का दर्स दिया, उन्होंने हमें यानी इस्लाम का उन्होंने जो तारुफ़ पेश किया ना, वो अक़ीदे से लेके अमल तक, ज़िंदगी के तमाम गोशों तक कि इस्लाम ने हमारे अंदर ये तब्दीली पैदा की। आप इसी तरीके से हेराकुल के दरबार में देख लें, जब इस्लाम का तारुफ़ पेश किया तो वो यही बातें ज़िक्र की। पहले अक़ीदा ज़िक्र किया, उसके बाद इस्लाम ने उनके अंदर क्या तब्दीली पैदा की। यानी वो जो ला इलाहा जब अंदर उतरा था तो उसका इजहार, उसकी डेमोस्ट्रेशन उनके वजूद पर, उनकी ज़िंदगी पर कैसे नज़र आई, उनमें क्या क्वालिटीज़ आ गई, क्या क्वालिटीज़ आ गई, वो उन्होंने बताई कि इस्लाम लाने के बाद हमारे अंदर ये तब्दीलियाँ पैदा हुई। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने बस महज एक अक़ीदे को, मुजर्रद अक़ीदे को पूरा इस्लाम तसव्वुर कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। जब इकबाल ने जबकि करारुम बिल लिसान, सिर्फ इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल क़ल्ब भी है, बिल्कुल सही, लेकिन अमलन यही तो बात है साहब। इस्लाम ये चीज़ वाज़े हो जाए ना कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है, मुजर्रद एक फ़लसफ़े का नाम नहीं है, एक फ़िक्र का नाम नहीं है, एक तहरीर का नाम नहीं है, या किसी ख़ित्ते में रहने वाले को मुसलमान नहीं कहेंगे, या किसी ख़ानदान में पैदा होने वाले को मुसलमान नहीं कहेंगे। इस्लाम या मुसलमान एक किरदार और एक रवैये का नाम है। जब वो नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये मुसलमान। आप कौन सा अल्लामा इकबाल के शेर की तरफ इशारा कर रहे थे? ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये इकबाल ने कहा। मैं वही बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़बान से कह देना ये तो बहरहाल बुनियादी शर्त है, सही। लेकिन उसके बाद जब आपने दिल से कहा था और इस कलमे को अंदर उतारा था तो एक बीज भी आप ज़मीन में डालते हैं तो उसके बरगो बार नज़र आते हैं। सही बात।
تو جب گراؤنڈ ریئلٹیز اسلام کا بیج کلمہ طیبہ آپ کے اندر اترے اور نظر نہ آئے، نظر نہ آئے، آپ کے اندر محبت نہ نظر آئے، آپ کے اندر وفاداری اور سچائی نہ نظر آئے، دیانتداری اور ایمانداری نہ نظر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ جبکہ اسلام اس کا سب سے پہلا علم بردار ہے۔ وہ جو اسپریچول فیڈ ہے اس بیچ کی، وہ اسے نہیں مل رہی، اسے اس کا پانی نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے آپ اس سے محروم ہیں۔ بے آب و گیا ریگستان میں آپ نے ایک بیج ڈالا اور آپ اس کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پائے، جبکہ بے آب و گیا ریگستان میں بھی یہ بیج ڈلے تو یہ مفتی صاحب اسلام کا بیج ہے۔ یہ تو ایسا درخت پیدا کرے کہ وہ لہلہاتے کھیت نظر آئیں، اس کے چلتے پھرتے آدمی اس سے امید کی لہر دوڑ جائے۔ بہرحال وہ سب ایک تو وہ آپ نے صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا ہے، ایک تو یہ لوگ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین جنہوں نے براہ راست نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سیکھا، اسلام کو۔ اچھا سب سے بڑی ان کی کوالٹی یہ کہ انہوں نے اسلام کو نہ صرف مانا بلکہ اس کو جانا، اس کو سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا براہ راست رسالت مآب سے۔ پھر انہوں نے اسلام کو کہیں بھی قربان نہیں کیا اپنے یا کسی اور کے اغراض و مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی کیونکہ انہوں نے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا تھا۔ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا اوپینین۔ سلمان، جنہوں نے براہ راست نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کی، وہ بھی کہ جنہوں نے اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کی ہے کیا، اس کی گہرائی اس تک کو سمجھا، صحیح، تو پھر ان کے رویوں میں اور وہ جو اسلام کی اصل روح کو نہ پا سکے ان کے رویوں میں بڑا فرق ہے، یہ بات تو طے ہے۔ میں نے صرف ایڈ کیا آپ کے سوال میں کہ بہت سارے لوگ اس دور کو، اس مبارک زمانے کو نہ پا سکے، لیکن بہرحال اس کے بعد بھی انہوں نے اسلام کی روح کو ضرور پایا۔ صحیح، تو انہوں نے وہی کیریکٹر کیا جو آپ نے ذکر کیا، ان کا کردار وہی تھا، پرفارمنس وہی تھی، پرفارمنس وہی تھی، کیونکہ اسلام کو سمجھانا اس کی اصل روح کو۔ سلمان دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کے لیے آپ استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، واہ، یہ دو چیزیں یہ بالکل ہے، اور یہی دو فائدے۔ اسلام استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جو آپ نے کہا نا قربانیاں دیں، آپ جتنے صحابہ کرام کو دیکھو وہ اسلام کے لیے قربان ہوئے، صحیح بات، استعمال ہوئے۔ صحیح بات، ہم آپ دیکھ لیں کہ کوئی ہمارا مسئلہ پڑتا ہے، کوئی معاملہ اٹکتا ہے تو ہم وہاں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا؟ یہ فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا غلط ہے، حدیث پڑھنا غلط ہے، بالکل صحیح، سوچ کو دیکھو، آپ فرق کو دیکھو صحیح، بالکل صحیح، کہ ہم اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ ہو اور وہ جو ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے اسی کو اپنا مقصد اور مشن بناتے تھے۔ بالکل، ہر لحظہ، ہر گام، ہمارا مشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، پھر اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں قرآن کہاں حدیث ہماری حمایت کرتا ہے، اس کو لے لو۔ ایسے ہی تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری دکانوں پہ ھذا من فضل ربی، ایسے ہی تو نہیں لکھا ہوتا۔ ہر جگہ نظر ہوتی ہے ویسے آپ کی، تو ہر چیز جو ہے وہ ہم ہر وہ کام جو کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ہم دلیل اور فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن اور حدیث سے، بالکل، جبکہ بنیادی جو فرق تھا، قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پڑھا اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے نہیں، اسلام کے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کی خاطر۔ جائز کی بات، ہم آیت پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ آپ کی بات پر یاد آیا، حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی فتح ہوئی تھی، جا رہے تھے، صحیح، تو فاتح بیت المقدس حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کیا عنہ، بات ہے، جرنیل اسلام، سپہ سالار اعظم، واہ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ چابیاں بیت المقدس کی آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر آئے سفر کر کے گھوڑے پر، اونٹ پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس تک جانا جو ہے وہ طویل ترین سفر تھا، تو تھکاوٹ بھی تھی، میل کچیل، مٹی سے کپڑے اٹے ہوئے بھی تھے، کچھ پھٹ بھی گئے تھے سفر کے دوران۔ عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے، کہا کہ یہاں پہ بڑے بڑے عمائد موجود ہیں، بڑے بڑے یہاں پر جو ہے وہ جرنیل موجود ہیں، یہاں پہ عیسائیوں کے بادشاہ موجود ہیں، عیسائیوں کے قائد موجود ہیں، پادری موجود ہیں، یہاں پہ فوج ان کی موجود ہے آپ کے استقبال میں، آپ تھوڑا سا اپنا حلیہ چینج کر لیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبیدہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، یہاں پہ ہاتھ مار کے کہا کہ عبیدہ ہم کیا تھے اللہ، اور ہمیں یہ عزت جو آج استقبال ہو رہا ہے کس نے دیا؟
عرض کی اسلام نے کہا کہ بس عزت ڈھونڈنی ہو تو اسلام میں ڈھونڈنا، ہائے ہائے ہائے، اگر اسلام سے ہٹ کے ظاہر عزت داری میں، ڈھونڈو گے او ہو ہو، تو پھر ذلت ملے گی۔ واہ صاحب، اب آپ دیکھو جائز اور اور ناجائز یہ کی تو عمر بات ابن ہی نہیں خطاب کی، کی مثال دے رہے ہیں، عمر ابن 22 خطاب، لاکھ مربع میل، تو اس واہ حلیے میں انہوں نے واہ، ملاقات کی جس حلیے میں آپ جو ہے وہ آئے تھے سفر کر کے، اللہ اسی لباس میں آپ نے ملاقات کی۔ اللہ اکبر۔ میں اس خوبصورت واقعے پہ صاحب ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید کنٹینیو کریں گے۔ کیا عمدہ مثال، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے قائدین، یہ تھے ہمارے لیڈر۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور فریش جو جوائنرز ہیں ان کا بھی خیر مقدم ہے، جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی میں سلام کرتا ہوں۔ آج ہم تفہیم المسائل میں اسلام پر بات کر رہے ہیں، اسلام کی کوالٹیز ہم نے ڈسکس کی، اور پھر صحابہ کرام کی ذات کو ہم نے، وہ جو ہمارا رول ماڈل جو ہیں، ہم نے پوچھا کہ انہوں نے براہ راست ظاہر ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بعد یہ اسلام سے انہوں نے اسلام سیکھا اور انہوں نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی۔ اچھا ایک سوال میں مفتی صاحب سے ناظرین آپ سب کو اس سوال میں شامل کرتا ہوں تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ مجھ صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کر رہی ہے۔ آپ جیسے جاننے اور ماننے والی بات ہوئی نا اسلام کی، اسلام کو جو بندہ اسلام پر ہے، اسلام لے آیا ہے، وہ اسلام کو مانتا بھی ہے، اسلام کو ان دا وے جانتا بھی ہے، اس طرح کہ اسے پتہ ہے رشوت نہیں لینی حرام ہے، اسے پتہ ہے مجھے سود نہیں کھانا حرام ہے، اسے پتہ ہے مجھے زنا نہیں کرنا حرام ہے، اسے پتہ ہے مجھے شراب نہیں پینی حرام ہے، وہ جانتا ہے، اور بھی لین دین کے مسائل، ملاوٹ کے مسائل، معمولات کے مسائل سب جانتا ہے، اس کی کوالٹی سمجھتا ہے۔ کیا مسٹیک ہے بیچ میں، کیا بات ہے جو اسے ان تمام تر معاملات پر عمل کرنے نہیں دیتی؟ کیا رکاوٹ ہے جو وہ بجائے ان پر عمل پیرا ہونے کے ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب، ہر ملاوٹ میں بھی وہ شریک ہے، سود بھی کھا رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے۔ کالر کو شامل کروں، مجھے اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے؟ میرے دو سوال ہے کہ جیسے کہ میں ابھی اگر سو گئی تو میں عشاء کی نماز کے لیے اٹھوں گی تو مجھے نماز ہو جائے گی یا قضا ہوئے گی؟ اچھا اگر آپ سو گئی اور 2 بجے اٹھیں، ٹھیک ہے، اور بولیں۔ جی ابھی دوسرا میرا سوال ہے کہ جو میرا اپنا مکان ہے اس میں نہ میرے شوہر کے پیسے نہ بیٹوں کے پیسے، صحیح ہے؟ تو ہاں، تو اس میں کس کا حصہ ہوگا، کس کو دینا ہوگا؟ اچھا آپ کا ذاتی مکان ہے، جی میرا شوہر کے پیسے بھی نہیں ہیں اس میں، بیٹے کے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں تو اس میں کس کس کا حصہ ہوگا، کس کس کو دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، وراثت کا مسئلہ، ٹھیک ہے دیں گے انشاءاللہ آپ کی صلاح کے ساتھ۔ مفتی صاحب کہاں کمی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا چیز روک رہی ہے ہم؟ اصل میں ہم ان 3 چیزوں کو نا بالکل یوں سمجھ لیں سیپریٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، عقیدہ، عمل، رویہ۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے، اللہ، ان تینوں میں کوئی مطلب ڈسٹینس نہیں ہے۔ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اور اس کا جو عمل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص کنیکشن موجود ہے۔ اللہ، یعنی ہمیں وہ اعمال دیے نہیں ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہوں، اور جو ہمیں عقیدہ دیا ہے اس کے مطابق عمل اور رویہ دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ان تینوں کے درمیان ایک مطابقت پائی جاتی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے تینوں کو جوڑ دیا۔ یعنی آپ نے جب کہا نا میں ایک خدا کو مانتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو مانتا ہوں، تو آپ کو عملاً بھی سچائی کا دامن تھامے رکھنا ہے، پھر آپ ہٹ نہیں سکتے، پھر آپ ہٹ نہیں ڈٹ کے رہنا، پھر بالکل صحیح بات، جب عقیدہ۔ سکتے۔ ہاں، واہ واہ، ایک کالر کو شامل۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ میں نہ دین کا رہا نہ دنیا کا، میں نہ دین کا رہا نہ دنیا نہ کا۔ دنیا اچھا کا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کمرے میں نماز اپنی پڑھ رہی ہو تو ابو یا بھائی آ کر بالکل برابر، تو کیا ان کی ابو یا نماز بھائی پہ آ کر، والد یا بھائی آ کر آپ کہہ رہی تھی، دوبارہ بولیے۔ بالکل برابر ان کے خاتون کے ساتھ ہی نماز اپنی شروع کر دیں تو کیا ان کی نماز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے، اور بس ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ ایک کالر اور ہیں، انہیں بھی میں لے لیتا ہوں چلتے چلتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا سوال؟ مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ کوئی ابھی تو کورونا کی حالت چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کورونا کی حالت میں ایک علاج ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گرم پانی کی بھاپ انسان جو ہے نا سانس کے تھرو لینے سے اس کے پھیپھڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور بعض وقت اس میں تھوڑی دوا بھی ڈال سکتے ہیں، جیسا وکس ہے یا پھر کوئی اور کوئی چیز ہے، بام ہے، ڈال کے اس کی وجہ سے جو اس سے بھاپ لینے سے انسان کے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں، اس سے کورونا کی بیماری کے پریونٹیو مینٹیننس۔ آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟
मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान रोजा है तो रोजे की हालत में ले सकता है क्या? भाप यानी आप कह रहे हैं स्टीम ले सकता है रोजे में या नहीं? हाँ हाँ, ठीक दवा है, के पानी साथ। की भाप, बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह इसको हम शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे अकीदा, अमल और रवैया। अच्छा हुजूर ये अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इधर कहा मोमिन कौन है और उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ बता दी, यानी ईमान को और अमल को जोड़ दिया। सही, ईमान को और अमल को जोड़ दिया। इसी तरह हुजूर ने कुरान ने कहा कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, इख्वतुन भाईचारे को कहते हैं, भाई भाई हाँ, हैं। भाई भाई आपस में ये तमाम मोमिन। ये एक रवैया है और उधर अकीदा बताया जा रहा है कि ईमान वालों का अमल क्या होगा, ये होगा। बिल्कुल हुजूर ने कहा मोमिन जब तक मोमिन होता है, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला अहद अला। अहद अला, बिल्कुल तो ठीक। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर ईफा अहद नहीं है, जिसके अंदर अमानत नहीं है, फरमाया उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान को अमल से जोड़ दिया। अच्छा, आप यानी इसके समझ रहे हैं बगैर बात वो को? अधूरी है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ईमान को अमल से जोड़ दिया। तो ये हमें जो अकीदा दिया गया है, जो ईमान दिया गया है, जो हमें तसव्वुर दिया गया है, बेसिक थॉट्स दिए गए हैं, हमारी एक्टिविटीज़ से रिलेट हैं। यानी अब अगर मोमिन होना है तो एक मोमिन होने के लिए, मुसलमान होना है तो एक मुसलमान होने के लिए ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, यानी सिर्फ वही बात आ गई ना। आप एक तख्ती लगा दो कि ये एक हॉस्पिटल है, तो तख्ती लगाने से, टाइटल लगाने से वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा जब तक के अंदर सारी एसओपीज नज़र नहीं सही आएंगी। बात, नीचे पोल्ट्री फार्म खुला और ऊपर बोर्ड लगा हुआ। बोर्ड लगाने से तो नहीं होता। सही बात है। हाँ, समझ गए ना? हाँ, समझ रहा हूँ। तो इसी तरह मुसलमान एक टाइटल है। जब आप ये ऑन करते हो कि मैं आई एम मुस्लिम, तो उसका जो एक क्राइटेरिया था, एक पैमाना था, एक तकाजा था, वो पूरा होना चाहिए। जो हुजूर ने फरमाया मोमिन ये नहीं हो सकता, मोमिन खाइन नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन धोखेबाज नहीं हो सकता, मोमिन लान तान करने वाला नहीं हो सकता। सही बात। तो फिर ये उसका क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। सिर्फ टाइटल लगाने से उसके पूरे तकाजे पर अमल नहीं होता है। नहीं होता। तो हमने अकीदे को, अमल को जुदा कर दिया। ये हमारी जो मिस्टेक थी जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल सब। अच्छा, एक कॉलर है, उन्हें शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे पूछना था कि मैंने कुर्बानी मैंने बच्चों के हकीके भी नहीं किए हुए। क्या और कह रही हैं? मैं कुर्बानी बच्चों ना के? करूं और मैं हकीका कर लूं। ठीक है। अच्छा बस ठीक है, कुर्बानी ना करूं और अकीका कर लूं, ये कह रही हैं? जी जी जी। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरी शुरू में नहीं थी, 7-8 साल तकरीबन का है। अगर मैं वो अपने के रख लूं, अभी चूंकि हालात ऐसे नहीं है। आवाज तो आपकी मैं बहुत कम आ रही है। 7-8 क्या है आपकी? 7-8 साल से तकरीबन साल की ज़कात नहीं दी हुई मैंने। अच्छा तो अच्छा अगर वो मैं इकट्ठी हूँ। अच्छा, थोड़ी थोड़ी करके देना चाहती हैं आप? अगर चाहें तो कह रही हैं इंस्टॉलमेंट पे दे दें, थोड़ा थोड़ा करके ना, ये कह रही है ना, सहूलत से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी मुफ्ती साहब, तो यहाँ अकीदे की भी आपने बात बताई, अमल की भी बात बताई। आपने एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया था, रवैया, बिहेवियर। हम इस पे डिटेल्ड एक प्रोग्राम कर चुके हैं रवैये के ऊपर, लेकिन आज चूँकि मौजू जुदा है और बात जुदा है। अब ये जो एक तो देखें अमल भी है, अब एक अमल वो है वो जो पसे पर्दा होता है, एक बंदे की खलवत का ताल्लुक़ होता है अल्लाह से और इस्लाम से, और एक बंदे की जलवत। जलवत में उसका बिहेवियर नज़र आता है, रवैया नज़र आता है। रवैया क्या होना चाहिए? इस्लाम किस रवैये की तरफ इशारा करता है कि वो आदमी चले फिरे तो कैसे चले फिरे, आज के दौर को पेश नज़र रखते हो? देखिए, इस्लाम ने जो रवैये अपनाने के लिए जो भी हिदायत दी हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मारूफ़ और मुनकर, अमल साले। ये सारे अल्फाज, खैर और शर, ठीक है, हक और बातिल, ये सारी इस्लाम की इस्तिलाहात हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना इनकी मीनिंग्स के अंदर, तो आपको इस्लाम भी और रवैये भी सब समझ में आ जाएंगे। मसलन मारूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मारूफ़ से मुराद ये कि आपकी फितरत सलीमा उससे अनजान ना हो, उसको पहचानती हो। अंधे बन के ना, बिल्कुल अच्छा, उसको पहचानती हो। पहचानती हो। एक फितरत का मैलान और एक फितरत का उससे उचाट हो जाना। अच्छा ठीक है। मतलब इस्लाम इतने वसी तनाजुर में बता रहा है कि इंसान चूँकि इंसान है, तो इंसानी नफ्सियात जिस तरफ मैलान रखती है वो इंसान का रवैया होना चाहिए। बिल्कुल सही। मारूफ से ये मुराद है, कुरान इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरह
قرآن استعمال کرتا ہے خیر کا لفظ. خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایکٹیویٹیز جو آپ اختیار کرتے ہیں اس کے نتائج، اس کے اثرات اگر پوزیٹیو ہیں تو وہ خیر ہے. صحیح. اگر اس کے اثرات، اس کے نتائج اگر نیگیٹو ہیں تو وہ شر ہے. شر. تو آپ کا رویہ ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے بیہیویئر ہے، آپ دیکھیں اس کا کیا اثر، اس کا نتیجہ آتا ہے. پوزیٹیو آتا ہے، نیگیٹو آتا ہے. صحیح. آپ کی فطرت اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، رغبت رکھتی ہے، قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے. صحیح. تو انسان کی فطرت اگر سلیم ہو تو کبھی بھی غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور صحیح چیز سے بے رغبت نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. مصعب پھر تو وہ قطب ہو جائے گا نا بندہ، ظاہر فطرت سلیم جس کے پاس ہوگی. دوڑ میں تو سب لگے ہوئے، لیکن اب آپ قرآن کے جو بھی ایتھکس ہیں، جو بھی اخلاقیات، رویے ہیں، تقوی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، ایمانداری ہے، آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، ان کے نتائج کو دیکھ لیں اور فطرت کا ان کی طرف رجحان دیکھ لیں آپ. بالکل صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مصعب، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایک بہت بڑا خلا اور فرق اب کھڑا ہوا ہے. بہرحال ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میں محمد اقبال بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. محمد اقبال حیدرآباد سے. جی جناب. جناب سوال. یہ کسی بھی انسان کی جو نمازیں رہ جاتی قضا، جی اس کی بولتے قضا عمری ادا کی جائے، اس کا تھوڑا طریقہ تفصیلاً بتا دیا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں جتنی تفصیل بیان ہو سکتی ہے وہ بیان کی جائے. بہرحال ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات تفہیم المسائل میں. آپ کے سوالات کے مفتی محمد عامر صاحب دیں گے جوابات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل ARYQ TV پر. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. مفتی محمد عامر صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کی مائیت میں ہم یہ پروگرام کیا کرتے ہیں ہر جمعرات کو. آج ہم نے اسلام پر بہت خوبصورت باتیں مفتی صاحب سے سیکھی، سمجھی. مفتی صاحب نے ہمیں وہ بتا دیا کہ کن وجوہات کی بنا پر آج ہم اسلام کے وہ تمام تر خصائص اور کوالٹیز کو ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں ان تمام تر باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پروگرام کا مقصد وصول ہو جائے. اب مفتی صاحب کچھ سوالات جمع ہوئے کالرز کے، مزید کچھ کالز بھی ہم شامل کر لیں گے، آپ جوابات دیجیے. یہ بہن نے سوال کیا کہ عشاء کی نماز سو گئی تھی تو رات کو 2 بجے اٹھ کر میں نے پڑھی. ٹھیک ہے، تو قضا ہوگی، ادا ہوگی؟ ادا ہی ہوگی. بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ بھی عشاء کا ٹائم ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس کے پہلے تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. آج کل 4:17 4:18 تک فجر شروع ہو رہی ہے، تو یعنی اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے جی مصعب. یہ بہن نے پوچھا کہ میرا ایک ذاتی مکان ہے، شوہر کا نہیں ہے، صحیح. تو اس میں کون کون حصے دار ہیں؟ صحیح. دیکھیں یہ جو حصے دار ہوتے ہیں نا، مطلب وراثت جو ہوتی ہے ہر ایک کے ذاتی مکان سے ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے. صحیح. کسی اور کے مکان سے کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہن جنہوں نے کہا کہ میرا ذاتی مکان ہے، اگر وراثت اس کی تقسیم کرنی ہو تو ان کے جو وارثین ہیں، ان کے شوہر وارث ہیں، ان کے والدین وارث ہیں، ان کی اولاد وارث ہے، ان میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جب حیات ہیں تو یہ مالک ہیں، یہ جو چاہے کریں. ہبہ بھی کر دیں کسی کو تو ہبہ بھی کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، مطلب اولاد 2-3 ہیں، صحیح. تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایک اولاد کو نواز دیں اور دوسری احساس. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. باقی رہا کہ جو شریعت کا حکم وراثت کا آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے، اپلائی کرنا پڑتا ہے جب انتقال ہو جائے تو اب وہ مال وارثین میں تقسیم ہوگا. اسی انداز جس کی ملک تھا اسی کے وارثین میں تقسیم ہوگا. اچھا اخلاقی طور پہ تو آپ نے کہا اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جیتے جی اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے کسی کو ہبا کر گیا تو اب لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جیتے جی گواہ تھے سب. یہ حالات معاملات دیکھ کے کرنے چاہیے. اس میں یہ بعد میں ظاہر ہے پریشان نہ ہو لوگ. ٹھیک ہے اگلا سوال. اچھا یہ پوچھا کہ یہ جملہ کہتے ہیں نہ دین کا نہ دنیا کا، یہ محاورہ ہے. بعض لوگ جو ہے وہ مطلب اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرتے ہیں کہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، خود کے لیے بھی نہیں ہوتے بعض اوقات. صحیح بات. قرآن نے جو لہو و لعب کا جو لفظ ذکر کیا ہے نا، جی ہمارے یہاں پہ کھیل کی بات آتی ہے عموماً، اور کھیل کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں کہ کھیلنا چاہیے، کھیل کے بارے میں کیا ہے. صحیح. قرآن نے جو اصل اصطلاح استعمال کی ہے لہو و لعب، اور اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، وہ لہو و لعب ہے. صحیح. وہ بے معنی ہے، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مذمت ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو اگر بالفرض نشاط پیدا کرتی ہیں، ہیلدی کرتی ہیں، ہیلدی شاش کرتی بشاش. ہیں طبیعت میں، معاملات میں، سوچ میں، فکر میں،
اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کھیل سے تعلق رکھتی ہیں تو منع نہیں ہوتا. یہ میں محاورے کے اوپر تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے نہ دین میں نہ دنیا میں. یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نہ اس طرف سے کوئی فائدہ دیتا ہے نہ اس طرف سے, تو محاورہ ہوتا ہے. اس محاورے پہ کوئی حکم نہیں لگایا جاتا. یہ بہن نے ہم سے پوچھا کہ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اگر ابو برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ابو نے اگر برابر میں آ کے نماز پڑھی تو. ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ یہ بھاپ لے سکتے ہیں کہ نہیں روزے کے دوران, ٹھیک ہے نا, گلا صاف کرنا ہے یا اس وقت کرونا وائرس کی طرح کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا ہے تو بھاپ لے سکتے ہیں. مطلب اس طریقے سے اسٹیم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوائیوں کے بارے میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اگر اس کے اندر آپ نے میڈیسن بھی ایڈ کی ہے تو پھر اجتناب کرنا جیسے چاہیے. ویکس ڈال کے بھاپ لیتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے. ویسے بھانپ لینے میں اسٹیم لینے میں ممانعت نہیں ہے بغرض ضرورت. ٹھیک ہے. یہ بہن نے پوچھا کہ قربانی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو قربانی کروں یا عقیقہ کروں. پہلے کیا اہمیت رکھتا ہے ان دونوں میں؟ ہاں دیکھیں, عقیقہ تو بہرحال سنت ہے اور قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب پر واجب ہے. واجب ہے. اگر صاحب نصاب ہیں صحیح تو قربانی کرنی پڑے گی, عقیقہ نہیں. اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر عقیقہ کریں چاہیں اور قربانی کریں چاہے, مرضی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ ممکن ہے یہ راستہ کہ قربانی ہم نے کی اس میں 7 حصے ہیں تو 2 حصے جو قربانی کر لینے کے بعد عقیقے کے لیے نکال لیے جائیں, عقیقہ کر دیا جائے, اس کے لیے الگ سے حصے مختص ہوں گے, یا پھر 5 حصوں کی قربانی اور 2 حصوں کا عقیقہ؟ کیا ہاں پاسبل ہے. اگر ایک گائے لی ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, آپ اس میں جتنے حصے قربانی کی نیت کرنے چاہیں کریں اور جتنے حصوں کی عقیقے کی نیت کرنا چاہیں کریں. بالکل صحیح. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ڈیو ہے قربانی شریعت کی طرف سے واجب ہے تو قربانی چھوڑ کے عقیقہ نہیں کر یہ سکتے. بالکل وہ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا مفتی صاحب. اچھا ایک کالر ہے, انہیں میں شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میرے ابو اور امی کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا. اور گھر میں 2 بہنیں رہتی, ہم 9 بہنیں ہیں. اچھا. تو گھر میں اب ہمارا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بھائی نہیں ہے ہمارا. آپ 2 بہنیں؟ 9 بہنیں. 9 بہنیں, بھائی کوئی نہیں ہے. بھائی کوئی چیز میں حصہ وراثت گھر ہے, والدین کا گھر ہے؟ جی والد کا گھر ہے ہمارا. والد صاحب انتقال ہو گیا ہے. والد صاحب والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا آپ کا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. تو گھر ابھی کس کی کسٹڈی میں؟ میری 2 بہنیں جن کی شادی نہیں, ان کے کسٹڈی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. جی مفتی صاحب. جی یہ سوال پوچھا بہن نے کہ 7 سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اب وہ دینا چاہتی ہیں تو وہ دے سکتی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے, جس طرح چاہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیں, نہیں ہے تو اور ایک ساتھ دیں اگر اویلیبل ہے تو. دونوں صورتوں میں درست ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بہرحال دینی پڑے گی جو 7 سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے. چاہے اس طرح دیں, قسطوں پہ دیں, چاہے یکمشت دیں, دینی پڑے گی. جتنی وہ ادا کرنا چاہیں اس میں سے جتنی % ادا کرنا چاہیں بے شک کریں. بالکل ٹھیک. جتنی ادا کر سکتی ہیں اس میں کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنے حصوں میں دیں, اتنی انسٹالمنٹ میں دیں, اتنی قسطوں میں دیں, جو ان کے لیے آسانی ہے اس طریقے سے ادا کر دیں. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد ادا کریں تاکہ آپ کا ایک فریضہ ساقط ہو جائے, بالکل صحیح, اتر جائے آپ کا ذمہ جو تھا. بالکل صحیح. مصعب ایک کالر, لاسٹ کالر کو لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی وعلیکم السلام. آپ ٹی وی نہیں دیکھیں بھائی, آپ مجھ سے جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں. سوال بتائیں. سوال یہ پوچھنا تھا, میری والدہ صاحبہ نے اپنی نواسیوں کے لیے ایک جویلری سیٹ لے کے رکھا تھا. چلیں کوئی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ نے نواسیوں کے لیے جیولری سیٹ لے کے رکھا تھا اس, اور ماموں کے پاس ہے سیٹ بطور امانت, اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ نواسیوں کے لیے لیا تھا. ٹھیک ہے مصعب. اچھا جی, قضاء عمری سے متعلق بھی ایک سوال. قضاء عمری کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ اس کا طریقہ بتا دیں. اگرچہ کہ ہم سے بارہا یہ سوال پوچھا گیا ہے اور ہم نے ہر بار جواب دیا ہے, اس بار بھی اس لیے جواب دیں گے کیونکہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے. بالکل صحیح. اور جب ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے
کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے چھوڑ دی، قضا ہو گئی، اور وہ آ رہے نماز کی طرف، تو اچھی بات ہے کہ وہ یہ طریقہ بھی سیکھ لیں، جان لیں، پتہ چل جائے۔ صحیح، ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں باقی ہیں اس کی کیلکولیشن کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے آپ اس کی نیت کیا کریں گے، تیسرا ہوتا ہے ادا کیسے کریں گے۔ صحیح، تو نماز اسی طرح ادا ہوگی جیسے آپ باقی نمازیں روٹین میں ادا پڑھتے ہیں، قضا بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ صحیح، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قضا نماز میں کوئی تخفیف ہے؟ تو تخفیف یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی قضا ہوگی، جو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور جو نوافل تھے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ مثلا مغرب کے صرف 3 فرض پڑھے جائیں گے، عصر کے صرف 4 فرض پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو سنت اور نفل تھے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ بالکل صحیح، ظہر کے بھی صرف 4 فرض پڑھے جائیں گے، فجر کے بھی صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، باقی نہیں پڑھے۔ تو یہ ایک تخفیف ہے۔ دوسری تخفیف جو عام نمازوں میں بھی ہوتی ہے، قضاء عمری میں بھی آپ اس کو اختیار کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ مثال کے طور پہ 3 بار تسبیحات آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم، تو وہ 1 بار کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، اسی طریقے سے بہت زیادہ قضاء عمری ہیں تو اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیں تو پھیر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو یہ آپ کے پاس تخفیف ہے، آپ اس کو اختیار کرنا چاہیں کریں۔ پہلا مرحلہ تھا نمازوں کی کیلکولیشن، کہ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کتنی نمازیں قضا ہیں، آپ اتنی نمازیں مارک کر لیں کہ میں 10 سال سے نہیں پڑھ رہا تھا، 20 سال سے نہیں پڑھ رہا تھا، 30 سال سے نہیں پڑھ رہا تھا، تو آپ کے اوپر ایک ایک نماز آپ کو ادا کرنی پڑے گی، معاف کوئی بھی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ کرنی پڑے گی، اور نیت کر لیں، شروع کر دیں۔ ہر نماز پڑھتے ہوئے ایک نیت کیا ہوگی کہ میری جو آخری نماز قضا ہوئی ہے، سب سے پہلی سب سے پہلی، میری جو سب سے پہلی قضا ہوئی ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت اس طرح آگے بڑھتی جائے گی نماز، اسی طرح بالکل آپ ہر بار جب یہ نیت کریں گے میں سب سے پہلی جو فجر کی نماز ہے اس کو میں قضا کرتا ہوں، پھر وہ جب پڑھ لیں گے تو بعد والی پہلی بن جائے گی، اور بعد میں بھی آپ یہی نیت کریں گے سب سے پہلی نماز اپنی فجر کی میں قضا کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اور اسی اس طرح طرح ظہر کی نیت، اسی طرح عصر کی نیت۔ صحیح، تو ایک تو آپ یہ کہ ٹوٹل کر لیں، اندازے سے کر لیں، تھوڑی کمی بیشی کر لیں، احتیاطاً تھوڑی بڑھا دیں۔ صحیح، تو آپ منہا کرنا چاہیں کہ میں نے 10 سالوں میں روٹین یہ تھی کہ کبھی کبھی پڑھتا تھا اور باقی اکثر نہیں پڑھتا تھا، تو کبھی کبھی کتنی ہوں گی وہ منہا کر لیں، اندازہ لگا لیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اندازے سے آپ ٹوٹل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مصعب جی۔ اچھا، یہ سوال کہ نواسی 9 بہنیں ہیں، اچھا 9 بہنیں تو جی، 9 بہنوں کا کیا اس مکان میں حصہ ہے؟ تو بالکل ہے۔ ماں باپ کی جائیداد میں ساری اولاد کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بہنیں اگر آپ نے حصہ تقسیم کر لیا تو بے گھر ہو جائیں گی، تو آپ کیا ان کے لیے سہولت، آسانی اور ان کو کیا آپ جو ہے وہ سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ بے گھر بھی نہ ہوں، ہاں انہیں کوئی چھوٹا موٹا گھر بھی مل جائے، ہاں ٹھیک کریں تاکہ ان کو بھی آسانی رہے، کیونکہ بھائی کوئی نہیں ہے، والدین انتقال کر گئے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خیال کریں۔ اور یہ جو آخر میں بھائی نے پوچھا کہ نواسیوں کے لیے جو رکھا ہے، تو دیکھیں جس کے پاس امانت پڑی ہے ان کے اوپر ڈیو نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ ان کے پاس امانت ہے، امانت، اس جویلری پر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن وہ نابالغ کی علامت ہے تو نابالغ پر ویسے بھی نہیں تھی۔ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، بالغ ہو جانے کے بعد حساب لگا کے دینی پڑے گی۔ بہت شکریہ صاحب اس کم وقت میں۔ بالغ ہونے کے بعد حساب کیوں؟ بالغ ہونے کے بعد ڈیو ہوگی۔ بالغ وہی کہہ رہا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد سے اگر کچھ عرصہ ان کے پاس رکھی رہی تو وہ حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہوں صاحب، بہت شکریہ۔ محدود وقت میں بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات آپ نے حل کیے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین اکرام، آج تفہیم المسائل میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی جمعرات آپ سے ہوگی ملاقات اسی وقت مفتی محمد عامر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔